इस्लामाबाद जहां पर वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। डॉक्टर सानिया ने कितनी मेहनत की है इसके ऊपर और ये कितना कॉम्प्रिहेंसिव एक ये जो प्रोग्राम लेके आए हैं, क्योंकि ये चीज़ आप सबने याद रखनी है कि गुर्बत अगर एक माशरे से कम करनी है तो वो कोई एक फार्मूला नहीं है उसका। आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैं एक चीज़ करूँगा तो गुर्बत कम हो जाएगी। गुर्बत कम करने के लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, बड़े स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और इसीलिए ये जो हमारा जो प्रोग्राम है, इसलिए इसके पीछे मैं हूँ और पूरी तरह जो डॉक्टर सानिया का प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन है। एक तो ये प्रोग्राम है ना, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट, डिफरेंट जो वज़रा हैं जिनके मुख्तलिफ उनकी वजारतें हैं, ये सारा क्रॉस सब मिलके अब इसकी ये जिहाद लड़ेंगे। तो मैं दो चीज़ें पहले, ये जो अब हमने पूरा जो आपके सामने प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ, ये मैं आपके रखने से पहले मैं दो चीज़ें आपको कहूँगा कि देखें, हमारा मुल्क, मैं बार बार लोगों को बताता हूँ कि ये कोई इलेक्शन स्लोगन नहीं थी। ये मेरा ईमान है कि ये वाहिद दुनिया में जो मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, वो पाकिस्तान था। और हम बड़े नारे लगाते थे, पता नहीं कब से नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन जो हमें इस्लाम कहता है और जो मुसलमानों का एक मॉडल है, हमेशा के लिए एक मॉडल रहेगा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत बनाई थी। वो जो मदीना की रियासत थी, वो असल में जो कुरान में अल्लाह कहता है कि हमें किस तरह की रियासत बनानी चाहिए, वो अमली तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत बनाई थी। और ये मैं फिर से लोगों को कहता हूँ कि ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी इतनी कमज़ोर स्कॉलरशिप है इस मुल्क में कि किसी ने अभी तक इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की कि वो एक मॉडल बना था। देखिए, हर चीज़ का एक मॉडल होता है। आप रोल मॉडल्स होते हैं दुनिया में लोगों के। कोई रिसेंटली हमारी जो यूथ है, स्टीव जॉब्स की कोई किताब निकली थी, सारू उसको फॉलो करते थे। जो भी इंसान कामयाब होता है, लोग उसकी जिंदगी से सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो दुनिया के अंदर अगर आप किसी तरह भी देख लें, दुनिया का जो सबसे कामयाब इंसान था वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आज तक कोई दुनिया में वो अचीव ही नहीं कर सका जो एक इंसान ने किया था। और चाहे आप मुसलमान हो या ना हो, उनकी जो अचीवमेंट है वो कोई 100 ग्रेटेस्ट मैन जो कि मगरब में किताब निकली थी, वो नंबर 1 उनको करार दिया था कि किसी ने भी इतनी चीजें एक इंसान ने अचीव नहीं की। और उन्होंने जो रियासत बनाई थी वो थी मदीना की रियासत, और वो रियासत बुनियाद रखी गई थी मुसलमानों की सिविलाइजेशन की। तो 700 साल तक वो दुनिया का प्रीमियर सिविलाइजेशन था, जो दुनिया में हर तरह, हर फील्ड में दुनिया में सबसे आगे था। साइंसेस में आगे था, कल्चर में आगे था, तहजीब थी, जो पुरानी फिलॉसफीज थी वो उन्होंने मुसलमानों ने उनको डेवलप करके और ग्रीक फिलॉसफीज को आगे लेके गए। मुसलमानों की वजह से मुसलमान स्पेन की वजह से रेनेसांस शुरू हुई यूरोप में, जब उन्होंने मुसलमान की लाइब्रेरीज से यूरोपियंस ने नॉलेज लेके गए और यूरोप फिर अपनी जो रेनेसांस उनकी शुरू हुई। तो वो एक मॉडल था, और वो उस मॉडल की हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे। उसका बेसिक प्रिंसिपल ये था कि उसमें रहम था इंसानों के लिए। पहली दुनिया की तारीख की फलाई रियासत बनी थी, वो रियासत जिसने अपने कमजोर तबके की जिम्मेदारी ली थी। ये कभी पहले नहीं हुआ था।
آج آپ یورپ میں جائیں، خاص طور پہ اسکینڈینیوین ممالک میں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ریاستوں کے اندر رحم ہے، احساس ہے، ان کو فکر ہے غریب طبقے کی. وہ تو اور جو حضرت عمر کا ایک قول تھا کہ اگر کتا بھی بھوکا مرے میری ریاست میں تو میں ذمہ دار ہوں، وہ آج آپ یورپ میں دیکھتے ہیں وہ کتے بھوکے نہیں مرتے، ان کو اٹھا کے ان کے لیے گھر ہوتے ہیں، ان کے لیے اسپیشل جگہ ہوتی ہیں، ان کو لوگ کھانے دیتے ہیں. تو وہاں وہ جنہوں نے وہ لاز اپلائے مدینہ کی ریاست میں، وہ آگے نکل گئے ہیں. اور ہم اگر آج اپنے جدھر ہم آج کھڑے ہیں، اس کو اگر ہم اینالائز کریں تو ہم انہی اصولوں سے جس کی وجہ سے وہ ایک مسلمان ایک عظیم قوم بنے تھے، ہم اس کے اپوزٹ چلے گئے ہیں. احساس ہی نہیں ہے. یہ جو آپ نے شروع میں چھوٹی سی ڈاکیومنٹری دیکھی تھی، اس میں آپ کے سامنے تھا کہ کیا حالات ہیں بیچارے بچوں کے، سٹنٹنگ گروتھ، یعنی یہ اتنا کوئی سی بات ہی نہیں کرتا تھا. وہ تو ہمیں ایسی بائی چانس کسی نے پریزنٹیشن دی تو پتا چلا کہ 43% پاکستان میں بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہے. یہ ایک معاشرے میں، اور تو چلے چیزیں چھوڑے ہیں جو ماں باپ کے اوپر گزرتی ہوگی، لیکن ایک معاشرے کو کتنا بڑا لاس ہے اس کا کہ آپ اپنی مین پاور کو پوری طرح استعمال ہی نہیں. آدھی آپ کی تقریباً بچے وہ نہ پورے قد پہ پہنچیں گے، نہ ان کی برینز پوری طرح ڈیولپ ہوں گی. اور پھر کہ جو ایک ریاست کو ذمہ داری لینی چاہیے تھی، جو یہ ہمارے ملک کی جو فاؤنڈنگ فادرز نے جو آبجیکٹیو ریزولوشن تھی جس پہ واضح تھا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے گی، تو اب ہم دیکھ لیں کہ کتنی اس میں ریاست کتنی ان فاؤنڈنگ فادرز کے جو ہماری ویژن تھی، ہم کدھر تک پہنچے ہیں. تو یہ جو آج میں یہ جو ڈاکیومنٹ ہے، یہ ڈاکیومنٹ واپس جو نظریہ پاکستان کا تھا جس کے وجہ سے ملک بنا تھا، ایک مثال بنی تھی ہم نے دنیا میں کہ اصل میں اسلام کیا ہے، ہمیں بتانا تھا دنیا کو. تو یہ واپس اس سڑک پہ، اس راستے پہ جانے کے لیے یہ ہے ایک پہلی صحیح کوشش اس راستے کے اوپر جانے کے لیے. اب میں صرف اپنے تجربے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو راستہ ہوتا ہے جدھر آپ انسانیت کی مدد کرنے جاتے ہیں، جو اللہ کا راستہ ہوتا ہے، یہ وہ راستہ ہوتا ہے جب آپ جو مسلمان 5 وقت کی نماز پہ صرف ایک چیز مانگتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے اس راستے پہ لگا جس راستے پہ تو نے جن لوگوں کو نعمتیں بخشی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا. وہ راستہ اللہ ہمارے سے صرف ڈیمانڈ کرتا ہے، ہم مانگتے بھی اللہ سے وہ راستہ ہے. کیا ہم نے کامیاب ہونا یا نہیں ہونا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، صرف کوشش ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو جب میں بڑی دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ جب شوکت خانم کی وجہ بنانے کی ہاسپٹل کیا تھی کہ میں نے جب میری والدہ بیمار تھی تو میں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، کینسر کا مریض تھا، ایک میو ہاسپٹل کے ڈاکٹر کی سرجری کے باہر اپنے بھائی کو اس نے لٹایا ہوا تھا جو کینسر، کیونکہ بیڈز نہیں تھے، اور وہ خود سارا دن مزدوری کرتا تھا دوائیں لینے کے لیے اپنے بھائی کے لیے. تو وہ تب مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ نے اتنا زیادہ دیا، ہم اتنی تکلیف میں ہیں کینسر کی، اپنی گھر والوں کو دیکھ کے کینسر میں، تو اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جو پہلے سارا دن مزدوری بھی کرتا ہے اور پھر جا کے بھائی کے ساتھ رات بیٹھتا ہے. وہ بھی اس نے ورانڈے میں اس کے لیے بستر تھا، بیڈز نہیں تھے. تو وہ ایک آئیڈیا تھا کہ میں نے سوچا کہ یہاں ہمارے ملک میں بھی ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے جدھر ایک عام آدمی جائے اور اس کو فکر نہ ہو، کیونکہ کینسر کا تو بہت مہنگا علاج ہے، سب سے مہنگا علاج ہے، تو اس کو فکر نہ ہو کہ کتنا میرے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو میرا علاج ہوگا گھر والے کا. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ بڑی جب بھی میں کینسر میں ہاسپٹل میں بیٹھا بھی تو بڑی مشکل ہو کسی کے گھر میں کینسر ہو جائے، اور اب تو اللہ کا شکر ہے ٹریٹبل ہے، اب تو زیادہ تر کینسر کے علاج ہو سکتے ہیں. تو کسی کو جب میری والدہ کو کینسر تھی تو تب کسی کو بھی کینسر کا پتہ چل جائے کہ جی گھر میں کینسر ہے تو وہ تو سمجھتے تھے کہ اب وہ گیا. تو وہ گھر والے تباہ ہو جاتے تھے اور
دیر تک کینسر کے جو مریض ہوتے ہیں وہ بڑا دیر تک آہستہ 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 بیچارہ مریض دنیا سے جاتا ہے. تو میں نے جب شروع کیا تو 3 سال تو مجھے پتہ ہی نہ چلا میں کیا کروں. جدھر میں جاتا تھا کہتے جی کینسر ہاسپٹل تو بن ہی نہیں سکتا پاکستان میں, بڑا مہنگا ہے, اگر بنا بھی لیا تو وہ چلے گا نہیں, پیسہ بڑا چاہیے, اور پھر غریبوں کا تو علاج مفت ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ میں نے کوئی 3-4 سال میں پھرتا رہا, کبھی کسی کبھی امریکہ جاؤں, لوگوں سے پوچھو. تو جس دن جو یہاں ڈاکٹر برکی بیٹھے ہوئے ہیں, میرے کزن ہی ہیں, تو انہوں نے اینڈ میں آ کے پھر انہوں نے ہاسپٹل بنانا شروع کیا اور میں نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے. اور آپ یہ سوچیں کہ 1 کروڑ روپیہ بینک میں تھا جب 70 کروڑ روپے کا پروجیکٹ شروع کر دیا, اور ایک دن وہ پروجیکٹ نہیں رکا, ایک دن نہیں رکا. اور کہاں میں نے تب سوچنا تھا کہ جو 70 کروڑ میں ہاسپٹل بننا تھا اس کا سالانہ خسارہ, ہر سال کا اس کا خسارہ 70 سے 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے کا جو آج خسارہ ہے شوکت خانم کا, وہ 6 ارب روپیہ ہے, 600 کروڑ روپیہ ہے. ہر سال ہاسپٹل کا خسارہ کرتا ہے 6 ارب روپیہ. اور یہ سوچے کہ یہی پاکستانی قوم ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دے دیتی ہے. تو میں اگر اپنا لاجک استعمال کرتا, میں یہ کبھی بناتا ہی نہ. میں سوچتا کہ یہ کیسے, یعنی کہاں مجھے تب پتا تھا کہ ہر سال مجھے 600 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا پڑے گا. لیکن یہ جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر صرف آپ کوشش کرتے ہیں, آپ اس راستے پہ جاتے ہیں, مدد اللہ کرتا ہے. اب جو میں ماڈرن ڈے اگزامپل دینا چاہتا ہوں وہ چائنا کا, میں بار بار چائنا کا اگزامپل دیتا ہوں. اب یہ سوچ لیں کہ 30 سال پہلے چائنا کا کیا حال تھا. کون 30 سال پہلے سوچتا تھا کہ ایک ملک 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے 30 سال میں نکالے گا. یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیا. تو اگر کوئی 30 سال پہلے کہتا کہ جی چائنا 70 کروڑ لوگوں کو نکال دے گا اور دنیا کا سب سے تیزی سے وہ ملک جو سب سے فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے, کس کو پتا تھا. لیکن ان کی لیڈرشپ نے, جو آج انشاءاللہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں, انہوں نے بھی یہ فیصلے کیے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک اوپر جائے, لیکن یہ نہیں کہ ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہو جائے اور باقی غریبوں کا سمندر ہو. انہوں نے فیصلہ کیا, جو بھی ان کی پالیسیز تھی, اور ان کی ابھی جب ہم چائنا بھی گئے تو انہوں نے ہر پالیسی کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا جو بھی ویلتھ کریشن ہوگی, پیسہ بنے گا, ہم نے اس ملک, اپنے ملک سے غربت ختم کرنی. اور ان کا پورا پلان ہے, میرے خیال میں مجھے یاد نہیں, انہوں نے میرے خیال میں اگلے 3 سال میں ان کی ساری غربت ختم ہو جائے گی چائنا میں. تھوڑے سے جو لوگ رہ گئے وہ بھی نکال رہے ہیں. تو کانشیسلی ایک سوسائٹی نے فیصلہ کیا. میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ ایک قوم جب ارادہ کر لیتی ہے, جو یہ پھر اللہ کا راستے پہ نکل جاتی ہے, کیونکہ غریبوں کی آواز تو اللہ سنتا ہے. تو جب وہ ایک انسان نیت کر لیتا ہے تو وہ پھر قوم نکل جاتی ہے. اور میرا یہ ایمان ہے, یہ جو آج ثانیہ نشتر نے بڑا زبردست پروگرام ڈیولپ کیا ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ ایک دن دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں جب ہم وہ لوگوں کو غربت سے نکال دیں گے. اچھا جی, اب آپ کو میں یہ پوری, اب آپ نے تھوڑا ذرا صبر کرنا ہے, کیونکہ یہ بڑا مشکل سے یہ ہم نے بنایا اس کا, اپنی غربت کو ہٹانے کے لیے جو ہم چینجز لے کے آ رہے ہیں. سب سے پہلا چینج جو ہماری کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ہے آرٹیکل 38D. 38D جو ہے وہ یہ کہتا ہے, ایک پالیسی دیتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر لوگوں کو کھانا بھی دینا ہے, ان کو روٹی کپڑا مکان بھی دینا ہے, تعلیم بھی دینا ہے, اور ان کی صحت کا دھیان رکھنا ہے. لیکن یہ ایک پالیسی ریکمینڈیشن, پرنسپلز آف پالیسی ہے.
ہم نے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرنی ہے، ہم نے اس کو چینج کر کے اس کو فنڈامنٹل رائٹ کر دینا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ 5 چیزیں اسٹیٹ گارنٹی کرے. یہ پہلا قدم ہے انشاءاللہ. یہ مشکل کام ہے. دیکھیں ہم سٹنگ گورنمنٹ کر رہی ہے، ہم کر رہے ہیں، اپنے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ کوئی بھی عدالتوں میں جا سکے گا جب یہ امینڈمنٹ آ جائے گی کہ وہ کہیں گے جی یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہمیں یہ چیزیں دیں. تو انشاءاللہ ہم اپنے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. اس کے بعد ہم پاسماندہ اور کمزور لوگوں کے لیے جو سپینڈنگ ہے، جو ان کے لیے جو ہم ان کو جو پیسے دیتے ہیں، جو ابھی تک سپینڈنگ، اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں 80 ارب روپے کا. اور انشاءاللہ 2021 تک یہ 120 ارب روپے اس کو ہم اور بڑھا دیں گے. انکریمنٹل اس کو بڑھاتے جائیں گے سپینڈنگ کو. کسی گورنمنٹ نے آج تک اتنا زیادہ پیسہ غربت کم کرنے پہ نہیں خرچ کیا. پھر اب ایک نئی منسٹری بنا رہے ہیں، اور وہ منسٹری ہوگی، اس کا کام ہی ہوگا کہ سوشل پروٹیکشن اینڈ پاورٹی ایلیویشن. یعنی اس کا کام ہی یہ ہوگا کہ وہ سارا کوارڈینیشن کرے گی پاکستان کے اندر یہ جو ہمارا پورا پروگرام ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اس کے اندر جو ہم فرق کر رہے ہیں، ہم جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو ساروں کو ہم کوارڈینیٹ کریں گے ایک جگہ سے. یہ بڑا ضروری آپ کے لیے سمجھنا ہے کہ ابھی تک مثلا بس کوئی ایک چیز کر رہی ہے، زکوٰۃ وہ بھی پیسے دے رہے ہیں، وہ اپنی طرف لگے ہوئے ہیں، بیت المال اپنا کام کر رہا ہے، اور بھی ویریس ادارے ہیں جو لگے ہوئے ہیں. مثلا پاکستان پاورٹی ایلیویشن، پاورٹی کاؤنسل، یعنی یہ ساری چیزیں یہ سب علیحدہ علیحدہ کام کر رہے ہیں کہ کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. ہم اب یہ کرنے لگے ہیں کہ ایک منسٹری کے نیچے پہلے تو ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ دسمبر تک ایک جو ہمارا ڈیٹا بیس کمپلیٹ ہو جائے گا، ہمیں سارا پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگوں کی انکم کتنی. ابھی تو ہمیں پوری طرح یہ نہیں پتا. تقریباً 25% سے 40% تک ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں غربت کی لکیر کے اوپر ہیں یا اس کے نیچے ہیں. لیکن اس سے یہ جو ابھی ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، اس سے ہمیں مکمل طور پر پتہ چل جائے گا کون سے علاقے میں کتنے غریب لوگ ہیں، کتنی انکم ہے. اور جب ایک طرف ڈیٹا آ جائے تو پھر یہ سارے اداروں کو ایک ہی جگہ سے کوارڈینیٹ کریں گے. اور کیونکہ اب ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم سب کچھ کمپیوٹرائز ہو جائے گا، سب کا پتہ چل جائے گا کون سا ادارہ کس کی مدد کر رہا ہے. اور انشاءاللہ ایک جگہ سے پوری طرح کیمپین چلائیں گے سارے ملک کے اندر پاورٹی ایلیویشن کی. اور پھر ایک ون ونڈو آپریشن کریں گے، ایک جگہ سے ون ونڈو آپریشن، کہ یہ نہیں کہ لوگوں کو جانا پڑے گا، ایک جگہ سے سروس کریں گے پاکستان میں سارے لوگوں کو. پھر ایک یہ جو بھی ثانیہ نشتر نے آپ سے بات کی کفالت کی. کفالت کا مطلب کیا ہے؟ کہ کفالت کا مطلب ہے کہ سروے کر کے مالی امداد دینا لوگوں کو. یعنی ایک جو پہلی ایک سروے ہوئی ہے، جو اب نئی سروے کر رہے ہیں. ابھی تک تو پیسے دیں گے پرانی سروے سے، لیکن جب نئی سروے ہو جائے گی تو اس سروے سے ہم پتہ چلوائیں گے کہ کون لوگوں کا کیا حال ہے. تو کفالت کا مطلب کہ ان لوگوں کو پیسے دینا جو ہماری سروے میں آئیں گے. تو اس میں اور انشاءاللہ دسمبر میں یہ ہماری نئی سروے بھی آ جائے گی. اس میں اب ہم کیا کرنے لگے ہیں؟ اس میں ہم نے 57 لاکھ خواتین کو ان کے ہم سیونگ اکاؤنٹس بنائیں گے اور ان کو موبائل فونز دیں گے, اور ان موبائل فون سے ان کو بینک اکاؤنٹ ہوں گے ان کے, تو وہ اپنے موبائل فون سے اپنے بینک اکاؤنٹ کو ایکسیس کر سکیں گے. اور اس سے یہ بھی ہوگا کہ یہ ابھی تک جو کئی دفعہ پیسہ جاتا نہیں ہے صحیح جگہ پہ, کیونکہ یہ سارا کچھ ان کے بینک اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی جائے گا, وہ خود ایکسیس کر سکیں گے. یہ سب سے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہوگا کہ ان خواتین کو پیسہ دینے کا. ان کی کیش ٹرانسفرز 500 ڈیجیٹل ہبز بنا رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھنا. یہ تحصیلوں میں ہوں گے
اور یہ اپرچونٹی کریٹ کریں گے غریب لوگوں کے لیے کہ یہ ان ہبس کے اندر یہ جائیں گے, یہاں آفیسز ہوں گے, ادھر ان کے پاس ان آفیسز کے اندر وہ اپنے بینک اکاؤنٹ سکسیس کر سکتے ہیں, وہ وہاں خواتین جا سکتی ہیں, اور ان کو آہستہ آہستہ موقع دیں گے کہ یہاں ان کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ نوکریاں کہاں ہیں, یہ ان کو ڈائریکشن بھی دیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ نوکری کون سی کر سکتے ہیں, آپ کس طرح اپنی جو آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو گریجویٹ کیسے کروائیں گے, آگے کیسے بڑھوائیں گے کہ ان کو صرف پیسے نہیں دیں گے, موقع دیں گے ان کو کہ اپنی زندگی بہتر کر سکیں. پھر ہم ایک تحفظ پروگرام ہے وہ دوسرا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جب کہ کوئی مشکل میں پڑے گا تو وہ پھر کانٹیکٹ کر سکے گا لیگل ایڈ لینے کے لیے. ان کو اگر لیگل ایڈ چاہیے, مثلا دیکھیں لوگوں کو بڑا مشکل پڑتا ہے, کوئی بیمار ہوتا, کوئی کس سے ناانصافی غریب آدمی سے ہوتی ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وکیل کرنے کے لیے. تو ایک تو ہم قانون ویسے ہی لے کے آ رہے ہیں لیجسلیشن, جو کہ ہماری گورنمنٹ پہلی دفعہ لیگل ایڈ دے گی غریب لوگوں کو. اور اس میں بھی اس جگہ بھی یہ جو جب کال کریں گے ہماری, یہ جو ہمارا کال سینٹر ہوگا, ادھر سے بھی اگر کسی کو مسئلہ پڑا لیگل ایڈ کا وہ دیں گے. ایجوکیشنل گرانٹس دیں گے, جو بچے پسماندہ علاقے یا ان کے پاس پیسہ نہیں یا وہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے گرانٹس دیں گے. ان کے لیے جن کے پاس انصاف کارڈز نہیں ہیں, ایک تو ہم ہیلتھ انشورنس, وہ میں آپ کو بتاؤں گا پہلی دفعہ بڑی ہم اب سارے پاکستان میں آہستہ آہستہ نچلے غریب لوگوں خاندانوں کو ہیلتھ کارڈز دے رہے ہیں, جو 7,20,000 کا ایک غریب خاندان کے پاس آئے گا, تاکہ وہ کہیں بھی جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل جہاں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکے, اور اگر ان کے پاس اور اگر انصاف کارڈ نہیں ہے تو پھر یہ جو تحفظ پروگرام میں اگر وہ کال کریں گے تو ہم ان کے لیے آرگنائز کریں گے پیسہ. اور پھر جو بیوہ ہیں جن کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, ان کو بھی وہ بھی اگر کال کریں گے تو ان کے لیے بھی ہم ان کو پہلے تو ہمارے وہ ڈیٹا بیس پہ بھی آ جائیں گے اور ان کی بھی مدد کریں گے. پھر ہم پارٹنرشپ کریں گے این جی او سے. اب یہ بڑا پوائنٹ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جدھر ہم ٹیکس تو سب سے کم دیتے ہیں دنیا میں, لیکن یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے. 5 ملکوں میں ہے پاکستان دنیا میں جدھر ہم سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں. تو اب ہم یہ کریں گے کہ اس سب کو کوآرڈینیٹ کریں گے ایفرٹ کو. ہم ساری اس کوشش یہ ہوگی کہ بجائے لوگ علیحدہ کام کر رہے ہوں اور لوگ کئی بڑے یہاں این جی اوز کام کر رہے ہیں, لیکن ہم کوشش کریں گے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کریں. اب میں آپ کو ایک یہ انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ ہم نے شیلٹر ہومز کا فیصلہ کیا. لوگ سڑکوں پہ سوتے تھے, وہ سردیاں, جس طرح کی یہ سردیاں آئیں اور لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے تھے, تو ہم نے یہ شیلٹر ہوم شروع کیے. پہلے پنجاب میں لاہور میں 5 کیے, اسلام آباد میں 2, پھر پنڈی میں, پھر پشاور میں, پھر خود لوگ شروع ہو گئے. لیکن جب شیلٹر ہوم بنتا تھا تو خود ہی لوگ آ جاتے تھے جی کہ ہمیں اب ہمارے پہ چھوڑ دیں, ہم ان کو پیسے ان کو کھانا پینا دیں گے لوگوں کو, اور وہ آ کے لنگر چلانے شروع ہو جاتے تھے. کسی بھی شیلٹر ہوم پہ ہمارا گورنمنٹ کا پیسہ نہیں خرچ ہو رہا, سارے خود ہی لوگ آ کے لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں. تو ہماری اب کوشش ہے کہ یہ این جی اوز کے ساتھ مل کے ابھی نہیں تو ان شیلٹر ہوم سے مل کے, مجھے پتا ہے آپ جلد سے مس کر رہے ہیں تحریک انصاف کے, مجھے پتا ہے آپ اچھا اس پہ بس ابھی میں نے یہ آپ کو پورا پروگرام بتانا ہے, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے پلیز سننا ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کا پروگرام آ رہا ہے, اور انشاءاللہ جب ہمارا ایک عظیم ملک بن جائے گا, آپ یاد رکھیں گے اس دن کو جس دن ہم نے یہ لانچ کیا یہ پروگرام.
स्ट्रीट चिल्ड्रन, बच्चे जो सड़कों पे होते हैं, उनके लिए हम ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे उनके साथ, उनके लिए। फिर ये खाना बदोश लोग होते हैं जो जब सर्दियां पड़ती हैं तो पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं नौकरियां ढूंढने के लिए, उनके लिए। फिर जो ट्रांसजेंडर हैं, ख्वाजा सिरा, उनके लिए भी हमने फैसला किया कि उनके ऊपर, उनसे बड़ा माशरा पता नहीं बड़ा बुरी तरह उनको ट्रीट करता है, इंशाल्लाह उनकी भी हम मदद करेंगे। और ये बॉन्डेड लेबर, भट्टों के अंदर कई जगह बड़े बच्चों को ज़बरदस्ती काम किया जाता है, तो उधर उसके लिए भी यहाँ से पूरी हम मूवमेंट शुरू करेंगे। और कई दफ़ा डेली वेजर्स वर्कर्स आते हैं बेचारे, आप देखते हैं वो बैठे हुए होते हैं, अगर नौकरी ना मिले और बुरे हालात हो तो वो बेचारे, उनके लिए भी ये इसी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम से इंशाल्लाह मदद करेंगे NGOs के साथ मिलकर। फिर हमने फैसला किया है कि यहाँ बैतुल माल फंड करेगा 10,000 यतीम बच्चों को। अगले 4 साल में ये टारगेट रखा है हमने बैतुल माल के लिए कि अगले 4 साल में 10,000 यतीम बच्चों के लिए इन्होंने होम्स बनाने हैं, जिस तरह स्वीट होम्स है उन्होंने वो बनाने हैं। हमने आपके लिए ये जो हेल्थ पॉलिसी है, इसके 2 पहलू हैं। जो हमारा इंसाफ कार्ड की जो मैं बात कर रहा था, वो 38 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 33 लाख लोगों को अगले 4 साल में कवर करेंगे, और इसमें 33 अरब रुपया हमने ये इंसाफ इंश्योरेंस के ऊपर डाला है। और दूसरा, और जो इंसाफ कार्ड जिनको नहीं मिलेगा उनको हम तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के नीचे उनके लिए भी हम हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करेंगे। फिर आ गया जी ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक इशू है, और वो ये जो स्टंटिंग मैंने आपसे शुरू में बात की थी। हमने अब 9 पॉलिसीज़ बनाई हैं स्टंटिंग, ये न्यूट्रिशन के लिए, ग़िज़ा लोगों की ठीक करने के लिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा असर जा रहा है माशरे पे। हमारे बच्चों को ग़िज़ा ठीक नहीं मिलती, और ख़ास तौर पे माओं को, और जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा इशू है। तो इसके ऊपर हमने इसका एक पूरा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। और पहले हमने सोचा था सिर्फ कि उनको पैकेज देंगे, जो न्यूट्रिशन पैकेज हैं, लेकिन अब हमने जो सर्वे, जो लेटेस्ट चीज़ें पता चली हैं कि उनके लिए स्टंटिंग गंदा पानी पीने के वजह से भी होती है, तो हमने पूरा उस पर भी काम करना है। और फिर सैनिटेशन, ये जो सीवरेज सिस्टम है, ये जो गंदगी है, वो क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान के अंदर वो भी पूरी साथ कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ ग़िज़ाई नहीं है, गंदा पानी भी है और उसके साथ जो कि गंदगी है। फिर हमने बेसिक हेल्थ यूनिट्स के अंदर हमने डीवर्मिंग, ये जो कीड़े हो जाते हैं पेट में बच्चों के, उसकी ड्रग्स देनी है। आयरन और फॉलिक एसिड जिसकी कमी होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सप्लीमेंट्स, एनीमिया होता है, एक बीमारी होती है, तो उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग की, उसकी हमने पूरी अवेयरनेस शुरू करनी है। और एक अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक पहली दफ़ा, क्योंकि ये इतना बड़ा इशू है न्यूट्रिशन का, एक मल्टी सेक्टोरियल न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेटिंग बॉडी बनानी है, यानी कि जो सारे पाकिस्तान में न्यूट्रिशन का हम जो पूरा ध्यान रखेंगे, वो मेरे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर एक जगह होगी, ऑफिस होगा। अब मैं इसकी वजह देखें, एक चीज़ एक चीज़ देखें, हमने सर्वे करवाई, दूध आ रहा था शहरों के अंदर, और दूध की हमने पंजाब के अंदर हमने वो इंस्पेक्टर्स को भेजा टेस्ट करने के लिए दूध। आपको खौफ होगा ये चीज सुन के, तकरीबन 75% जो खुला दूध मिलता है आपको, वो पीने के काबिल नहीं है। 75%। कई जगह ऐसी चीजें देखी, एक शहर के अंदर जब इन्वेस्टिगेट किया तो वो सारा शहर जो वो समझ रहा था वो दूध पी रहे हैं, वो दूध ही नहीं था, वो कोई वॉशिंग मशीन में पाउडर शाउडर डाल के चीजें बनाई जाती थी, जिसमें वो इंग्रेडिएंट्स ही नहीं थे जो दूध में जो बेचारे बच्चों को मिलते। आप सोचें कि कितना बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे बच्चों से। बच्चों को अगर दूध ही सही नहीं मिल रहा तो आप देखें कि इसका कितना बड़ा इंपैक्ट हमारे फ्यूचर पे जा रहा है। इसलिए ये बहुत सीरियस इशू है।
دودھ کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا 2 شہروں کے اندر، تو اسلام آباد اور لاہور سے ہم شروع کر رہے ہیں ایکسپیریمنٹ کہ ہم نے کیسے دودھ کے اوپر کنٹرولز لے کے آنے ہیں تاکہ لوگوں کو دودھ صحیح ملے. لیکن جو اب تک دودھ مل رہا ہے. پھر ہم نے خواتین کے لیے ایک ہم نے ان کو کس طرح ہم نے ان کی مدد کرنی ہے. تو ایک ہم نے طریقہ یہ ہے کہ گاؤں کے اندر، اور خاص طور پہ جو غربت اس وقت پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے وہ دیہات کے اندر ہے، تو گاؤں کی عورتوں کو ہم نے کیسی مدد کرنی ہے. تو ہم نے ان کے لیے بکریاں پرووائڈ کرنی ہیں تاکہ ان کو دودھ ملے، بچوں کو دودھ ملے، اور ایک اور چیز دینی ہے، اور دیہات میں عورتوں کو دیسی مرغیاں دینی ہیں. ہمارے کئی لوگ شہروں میں ان کو اندازہ نہیں ہے. یہ ساری دنیا میں ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ماڈل ہے کہ غریب لوگوں کی نیوٹریشن، ان کو غذا بہتر دینے کے لیے، ان کی آمدنی بڑھانے کے لیے مرغیاں اور بکریاں، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس سے انشاءاللہ بڑا دیہات میں فرق پڑے گا. پھر ہم نے کچن گارڈننگ، دیہات کے اندر ان کو ہم نے خاص طور پہ بیج دیں گے سبزیاں اگانے کے لیے. اپنے گھر کے ساتھ اپنے دیہات کے اندر آسان ہے، ان کے پاس جگہ ہوتی ہے، سبزیاں اگائیں تاکہ ان کو غذا صحیح ملے اور بیچنے کے لیے بھی ہو تاکہ اپنی آمدنی بہتر کریں. پھر ہم نے ایڈیبل آئل کمپنیز کو کہیں گے کہ ان کو سیڈز پیکٹس دیں. یہ ان سے ابھی ہماری بات چیت شروع ہو گئی ہے، ان سے ہم پیکٹس لیں گے جو کہ ہم سارے غریب گھرانوں کے اندر دیہات کے اندر دیں گے تاکہ ان کی آمدنی بڑھے. پھر جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان کے اوپر میں نے ابھی سے کہ ادھر بھی ہم سیڈ ڈسٹریبیوشن کریں گے، یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر ادھر بھی ہم رکھیں گے، بیج رکھیں گے تاکہ وہ غریب گھرانے میں لوگ لے جا سکے، اپنے گھر میں اگا سکے، اپنی غذا بچوں کی اپنی بہتر کرے. یہ ایک چیز پلیز یاد رکھنا کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بہت بڑا فرق ڈالتی ہیں. جب ایک ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے، آج ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، جو 10 سال میں جمہوریت نے ہمارے سے بدلہ لیا 10 سالوں میں، وہ انہوں نے 6,000 ارب سے ہمارا قرضہ آج 30,000 ارب پہ ہے. دن کا جو پرانے قرضوں کے اوپر ہم صرف سود دے رہے ہیں ہر روز کا، وہ ہے 600 کروڑ روپیہ. تو اس لیے جب میں یہ جو آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں یہ سستی چیزیں ہیں. جس ملک کے پاس پیسہ نہ ہو وہ پھر اپنا ذہن استعمال کرتا ہے کہ ہم نے کیسے، جس طرح میں پھر سے کہا، احساس ہونا چاہیے کیسے ہم اس طبقے کی مدد کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس آج پیسہ نہیں ہے. لیکن ویسے یہ ہم شروع کر دیا تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی برکت آ جائے گی ہمارے ملک میں، کیونکہ آپ کو پتہ یا نہیں پتہ، دعا سب کو کرنا چاہیے. اگلے 3-4 ہفتے میں جو ہماری وہ گیس اور تیل کے لیے جو کشتی کھڑی ہوئی ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ کرم کرے گا اس میں. اچھا جی، ایک منٹ، ابھی نہیں، میں ذرا پورا کر دوں کیونکہ ابھی میں نے کافی بڑا یہ پروگرام ہے، اور میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو بہت پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. زبردست آپ نے کام کیا. اچھا جی، پھر PWD پرسنز ود ڈسیبلٹیز، جو اسپیشل لوگ ہیں جن کو اللہ نے کسی وجہ سے بھی، حادثے کی وجہ سے، جن کے پاس جن کو ہماری ذمہ داری ہے. یاد رکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب معذوروں کے لیے بھی انہوں نے سٹائپنڈز کیے تھے جب مدینہ کی ریاست تھی. تو انشاءاللہ اور یورپ کے اندر آپ کدھر چلے جائیں ان کے لیے ہر جگہ ان کے لیے فیسلٹیز ہیں، لیکن ہم بڑا
मुझे बड़ी बेहिसी है अब तक हमारे मुल्क में। तो हमने फैसला किया है कि हम उनके लिए अभी से शुरू करेंगे, एक्सेस देंगे उनके लिए, स्पेशल जो स्टिक्स हैं, व्हील चेयर्स हैं, क्रचेज हैं, जो भी इक्विपमेंट हमें चाहिए होगी हम अपने माजूर लोगों के लिए मदद करने के लिए देंगे। 20 हम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पीछे रह गए हैं उधर हमने 20 सेंटर्स खोलेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से PWDs के लिए। फिर हमारे जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, मेहनतकश लोग हैं, इनके लिए मैं अब आपको बता दूं कि इनके लिए, और वो हमारे मेहनतकश लोग जो कि आज $20 अरब जिनका रेमिटेंसेस का आता है पाकिस्तान, जिसकी वजह से आज हम उनका खास शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो जो हमारे ओवरसीज जो मेहनतकश लोग काम करने बाहर जाते हैं, ये पहली दफा हमने फैसला किया कि अब हम उनके लिए क्या आसानियां पैदा करेंगे। सबसे पहले हमने हमारी सारी जो एम्बसीज हैं उनके अंदर कम्युनिटी वेलफेयर अटैचीज होंगे, खास लोग होंगे जो कि ओवरसीज जिधर हमारे मजदूर काम कर रहे हैं वो खास तौर पे उनकी ज़रूरियात के लिए केटर करेंगे। ये पहली दफ़ा हमने स्पेशल वेलफेयर अटैचीज लगाए हैं। दूसरी चीज़, जो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं, मसलन जो लोग बाहर जा रहे हैं, उनके हम ज़्यादा लोग रहेंगे ताकि उनको, जो बाहर जाने वाले हमारे मजदूर हैं, उनकी मदद की जाए, उनके लिए आसानियां पैदा किए जाएं, ऑफिसर्स हों, उनको बताया जाए उनके हकूक क्या हैं, बाहर जब जाएंगे तो उनको गलत इस्तेमाल ना किया जाए। तो पहले से उनके लिए ये ब्रीफिंग सेशंस होंगे। फिर वन विंडो ऑपरेशन होगा कि अगर एक मजदूर ने बाहर जाना है तो वो धक्के ना खाता फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में एक वन विंडो ऑपरेशन उनके लिए हम लेके आ रहे हैं। फिर हम जो मजदूर यहाँ से जाएंगे उनको हम 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं, हम पूरी गवर्नमेंट उनके पीछे खड़ी होगी कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिले उनको। कई दफा वो 1 साल के लिए, यानी 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं, वो पैसा ही नहीं बना सकते 1 साल के अंदर, तो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और इस तरह गवर्नमेंट उनके पीछे खड़ी होगी। फिर जो बेचारे मेहनतकश लोग हैं, कई दफा वो वापस नहीं आ सकते अपने घर वालों को मिलने के लिए, क्योंकि वो टिकट नहीं अफोर्ड कर सकते। उनके लिए हम स्पेशल फेयर्स टिकट्स देंगे उनके, ताकि वो वापस आके अपने घर वालों के साथ मिल सके। हमने जो लोगों के जिनके सर पे छत नहीं है, उनके लिए हमने स्पेशल प्रोग्राम किया। हम पनाहगाह जो हमने ये शुरू किए हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और शहरों में बनती जा रही हैं। वो हमने कोशिश कर हर शहर के अंदर पनाहगाह बनाएंगे उनके लिए, ताकि उनके पास जगह हो। और जो हम एक इंटरेस्ट फ्री लोन, कर्जा देंगे लोगों को सूद के बगैर, उसके लिए हमने 4.5 अरब रुपया एलोकेट कर दिया है। असद उमर ने बड़ी फराख दिली से 5 अरब रुपया हमने एलोकेट कर दिया है। ये इनके लिए गरीब जो बेचारों के पास पैसा नहीं है घर बनाने के लिए, उनको हम कर्जे देंगे ताकि वो घर बना सकें, किसानों के लिए भी, देहात के अंदर भी, और ये फिर बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। फिर हम अपने पेंशनर्स के लिए, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, माशरा उनका ध्यान कई दफ़ा नहीं रखता, गरीब लोग होते हैं, गुर्बत होती है, हमें फिर से मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा पेंशन्स खिलाफत रास्ता में शुरू की गई थी। उससे पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था अपने बुजुर्गों का ध्यान रखने का। इसलिए हमने EOBI उनमें पेंशन्स में हमने इजाफे का फैसला किया है। 5,200 से 6,500 पे पेंशन्स लेके जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ये बढ़ती जाएंगी। और फिर हम एक बायोमेट्रिक सिस्टम अब इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वो इनका ये बहुत बड़ा, इसमें भी बड़ी करप्शन थी, तो अब बायोमेट्रिक सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि उनको पैसा मिल सके। और फिर बैतुल माल 5 एहसास घर बनाएगा बूढ़ों के लिए, और इंशाल्लाह वो फिर हम एक्सटेंड करते रहेंगे जैसे जैसे पैसा आता जाए हमारे पास। जैसे जैसे वो गैस निकलती जाएगी ना, तो इंशाल्लाह ये आगे करते जाएंगे। अच्छा जी, आगे अब
ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے جو پسماندہ علاقوں سے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو غریب گھرانوں سے ہمارے طالب علم ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے اب فیصلہ کیا. پہلے تو ان کو ہم جو کانسٹیٹیوشن کا 25A آرٹیکل ہے اس کو بتائیں گے کہ ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے تعلیم لینا. تو انشاءاللہ پہلے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو احساس سے کریں گے. اور جدھر جدھر گورنمنٹ کے سکول نہیں ہوں گے ہم انشاءاللہ ان بچوں کو واؤچرز دیں گے تاکہ وہ پرائیویٹ سکول میں جا کے تعلیم حاصل کر سکیں. اور پھر ایک اور ہم چیز اب پورا زور لگانے لگے ہیں ٹیلی ایجوکیشن پہ، اور جو اب ماڈرن ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں گے، ای لرننگ جسے کہتے ہیں. وہ جدھر جدھر دور علاقے ہیں، جدھر ہمارے پاس سکول کہیں بھی نہیں ہیں، تو ان کے لیے، ان بچوں کے لیے انشاءاللہ ہم یہ انٹرنیٹ سروسز جو سارے پاکستان میں پھیلائیں گے تاکہ وہ گھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکے. اور انشاءاللہ ان کو جو فون بھی، اچھا ہم نے یہ لوگوں کو فونز بھی پہنچانے ہیں تاکہ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائے. ہم جو اب انیشل ریسرچ ہے کہ موبائل فون بھی جب لوگوں کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اس سے ایکسیس کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اوپر زندگی میں بہتر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. پھر ہم نے 3 ارب روپیہ ہائر ایجوکیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ان ڈسٹرکٹس میں یہ ہائر ایجوکیشن کے لیے دیں گے جو ڈسٹرکٹس پیچھے رہ گئی ہیں. یہ میں اسی اب تک ہمارا جو NFC ایوارڈ ہے وہ جاتا ہے آبادی کے لحاظ سے. ہم نے اب NFC ایوارڈ میں بھی انشاءاللہ ڈسکشن شروع کریں گے، لیکن جو پروونشل ایوارڈز ہیں، جو پروونشل فائنانس ایوارڈ ہے، اس میں اب پورا کو جب ڈسٹرکٹس کو پیسے دیے جائیں گے ایلوکیشن میں، اس میں جو ڈسٹرکٹس پیچھے رہ گئی ہیں، جو غریب ہیں، جو پاسماندہ ہیں، ان کو ہم زیادہ ایوارڈ دیں گے. ایک جو فائنانس منسٹر ہیں پنجاب کے، انہوں نے کیلکولیشن کی کہ راجن پور ڈسٹرکٹ جو پنجاب میں تقریباً سب سے پیچھے ہے، اس میں پر کیپٹا اوسط خرچہ ایک انسان کے اوپر جو ڈیولپمنٹ فنڈ کا تھا وہ آتا ہے تقریباً 2500 روپیہ، اور لاہور میں ایک فرد کے اوپر اوسط خرچہ 70,000 روپیہ. تو اتنا فرق ہے امیر اور غریب، تو وہ تو پیچھے رہتے جائیں گے، جو غریب ہے وہ تو پیچھے رہ جائے گا. اس لیے ہم جو اب کرنے جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ یہ جو پروونشل فائنانس ایوارڈ ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر پہلے ڈسٹرکٹ پیچھے اس کو زیادہ پیسہ دینا چاہیے بجائے اس کو کم پیسہ دینا چاہیے. اب پھر کسانوں کے لیے پھر سے میں بتا دوں کہ اصل غربت دیہات کے اندر ہے اور اس لیے زیادہ تر وہ شہر میں آتے ہیں. تو دیہات میں کسانوں کے لیے ہم نے پورا ایگریکلچر پالیسی بنائی ہے، وہ بڑی زبردست پالیسی ہے اور انشاءاللہ وہ ابھی پبلک میں آپ کے سامنے آنا شروع ہوگی. اس کے اوپر بھی بڑا کام کیا گیا ہے اور اس کے اندر ہم نے ساری کوشش یہ ہے کہ جو چھوٹا کسان ہے اس کی مدد کی جائے. ساری ہم کوشش یہ کر رہے ہیں، اب تک جو سبسڈی بھی ملتی ہے وہ بڑا کسان اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے، چھوٹے کسان تک پہنچتی نہیں ہے. چھوٹا کسان جو اپنی پیداوار بیچتا ہے وہ سستی بیچتا ہے اور جو وہ خریدتا ہے چیزیں وہ مہنگی خریدتا ہے، کیونکہ اس کے پاس، اور پھر بیچنے کے لیے اس کے پاس وہ نہ گودام ہوتا ہے، نہ وہ رکھ سکتا ہے، نہ اس کے پاس قرضے چڑھے ہوتے ہیں. تو ساری کوشش یہ ہے کہ چھوٹے کسان کی مدد کی جائے اور جو چھوٹی چھوٹی لینڈ ہولڈنگز ہیں اس کے لیے ایک پورا پلان بنا رہے ہیں کوآپریٹیوز کا کہ گورنمنٹ ان سب کو اکٹھا کریے. چائنا نے کیا تھا، چائنا نے جب لوگوں کو غربت سے اٹھایا تھا تو انہوں نے کوآپریٹیوز بنا دی تھی، پھر ان کی بلک میں ان کو چیزیں بیچتے تھے، ان کا سامان اٹھاتے تھے. تو یہ انشاءاللہ اس کی اب سے پوری ہماری پلاننگ شروع ہو گئی ہے. پھر ہم نے 2 چیزوں کے اوپر خاص طور پر زور دیا ہے. لائف سٹاک وہ میں آپ کو بتا دیا. اس وقت یاد رکھیں پاکستان میں اتنا پوٹینشل ہے لائف سٹاک کے اندر. ہمارے پاس حلال میٹ، اب پاکستان کو لیڈنگ دنیا میں ہونا چاہیے حلال میٹ بیچنے کے لیے، لیکن کیونکہ ہم کسی نے توجہ نہیں دی، ہمارا کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے حلال میٹ بیچنے پہ. حلال میٹ کی جو انٹرنیشنل ہر سال اس کی جو ٹریڈ ہے وہ تقریباً 2000 ارب ڈالر کی ہے، اس میں پاکستان کا شیئر ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر پوری تیاری کر رہے ہیں ہم کہ ہم کیسے، اور ابھی انویسٹرز بھی آئے ہیں ابھی ملیشیا سے، انشاءاللہ یہ حلال میٹ کی اب ہم اس سے ایکسپورٹس بھی بڑھیں گے، ہمارے پاس ڈالر بھی آئیں گے. اور دوسری چیز جو ہے فشریز،
اس کا بھی بہت بڑا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں. ہمارے پاس پورا کوئی 1000 کلومیٹر کا کوسٹ ہے, اس کے اوپر بھی بڑی کم پاکستان کی کنٹریبیوشن ہے فشنگ کی. اور پھر اندر شہروں کے اندر علاقوں کے اندر ہم بڑی جگہ فشنگ کر سکتے ہیں. کیج فشنگ جو چائنا میں ایکسپرٹ ہے, یہ ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے, تو ان سے ہم پوری مدد مانگ رہے ہیں تاکہ ہم بھی اس ملک میں, اور اس سے بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا لوگوں کا. لیکن جو ایک چیز جو کسی کو, جو ہمارے ان علاقوں میں جدھر سیم ہے, جدھر کچھ نہیں کر سکتے, زمینیں جو ضائع ہوئی ہوئی ہیں سیم میں, اب پتہ چلا ہے کہ جو شرمپس ہیں یہ بڑی زبردست, ابھی شروع بھی ہو گیا ہے, ایکسپیریمنٹ اس کے اوپر ہو گیا, وہ اس سیم کے پانی میں بڑے زبردست شرمپ ہوتے ہیں, اور وہ اس کی شرمپ فارمنگ ہو سکتی ہے, اور وہ بلکہ پاکستان کے لیے نہیں, وہ ایکسپورٹ کے لیے بھی ہو سکتے ہیں, تو وہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں. اچھا جی, مزدوروں کے لیے پہلے تو جو مزدوروں کے سارے سیفٹی نیٹس تھے, جو ان کے لیے قانون مزدوروں کی پروٹیکشن کے لیے بنے ہوئے تھے, ان کو اب ہم نے ٹھیک کرنا ہے. بالکل ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا, اس کے اوپر ہم یہی ادھر سے شروع کریں گے لیبر منسٹری کے ساتھ, اور پھر اور لوگوں کو لے کے آئیں گے. یعنی مزدوروں کے حقوق ہیں, لیکن نہ جو دیہات میں کام کرنے والے مزدور ہیں ان کے کوئی حقوق ہیں, نہ وہ بیچارے جو جس طرح بھٹا مزدور جو انفارمل سیکٹر میں کام کرتے ہیں, نہ ان کے کوئی ہیں, نہ گھر میں کام کرنے والے جو نوکر ہیں ان کے کوئی حقوق ہیں, نہ دیہات میں جو خواتین کام کرتی ہیں دیہات میں, نہ ان کے کوئی حقوق ہیں. تو اس لیے اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ان سب کے ہم حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے, ان سب کے لیے ہم ان کو فارمل سیکٹر میں لے کے آئیں گے. ان کے رائٹس ہیں, ان کے حقوق ہیں, اور جو ان کئی دفعہ ایکسپلائٹیشن جو ہے یہ ختم کریں گے, اور یہ ہوگا اس طرح کہ ان سب کا ڈیٹا بیس بنایا جائے گا, اور ان کے لیے پھر پینشن سکیم بھی لے کے آئیں گے. اچھا جی, پھر نئی چیزیں, میں نے آپ کو کہا نا پیسہ تو ہمارے پاس بہت کم ہے. اسد عمر, جب میں وہ بتاتا ہوں کہ اتنے ارب خرچ ہوں گے تو اسد عمر کی اور تھوڑے سے بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں, مشکل حالات ہیں. اس لیے ہم نے نئی چیزیں سوچنی ہے. تو نئی چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک کمپٹیشن کرنی ہے. ہم نے اپنے پڑھے لکھے نوجوانوں کو, یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو, ان کو ہم کمپٹیشنز دیں گے کہ مثلا ایک چھابڑی والا ہے, اس کی کیسے آپ سوچیں کہ کیسے چھابڑی بہتر ہو سکتی ہے, اس کی انکم بہتر ہو سکتی ہے. پھر یہ جو آپ کانسٹیٹیوشن ایون ہے, مثلا ہماری جو بلو ایریا ہے, آپ نیو یارک کے اندر جائیں, وہاں ساری جگہ لوگوں نے اپنے وہ ٹھیلے لگائے ہوتے ہیں یا وہ چھابڑی لگائی ہوتی ہے اور چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. یہاں اجازت نہیں ہم دیتے لوگوں کو, یہاں ایلیٹ کے ایریاز بنے ہوئے ہیں. جب اتنی زیادہ بے روزگاری ہے تو ہم کیوں نہیں ان کے لیے موقع دیں کہ ان کے لیے, بلکہ ہم ان کے لیے بنا کے دیں اچھے سے سوچ سمجھ کے. جس طرح ہمارے رنگ برنگے ٹرک ہیں, ان کی اچھی سی چھابڑیاں ہوں, وہ ہو ان کے وہ ٹھیلے ہوں, اور اس کے اندر وہ بیچارے بیچ سکے چیزیں, روزگار مل سکے. اور میں نے یہ بھی سوچا کہ یہ اس کے اوپر کیوں نہیں کبھی تک اپنے کو. پھر ہم ایک اور سوچ رہے تھے کہ یہ جو اتنی بڑی گندگی, اب ساری جگہ ویسٹ ڈسپوزل کا پاکستان میں کچھ نہیں ہے. کوئی ترکی کو کانٹریکٹ دے دیتا ہے کہ آ کے ہماری گندگی اٹھاؤ, جس طرح ہمارے پاس کوئی پتہ نہیں لوگوں کی کمی ہے. تو ہم اس کے لیے نئی چیزیں سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کہ رکشہ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کس طرح کہ وہ پیسے بھی بنائیں اور گندگی بھی اٹھائیں. تو اس کے لیے نئی چیزیں اب ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا ہوا ہے. مائکرو کریڈٹ ہے ڈیلی ویجرز کے لیے, آن لائن, اب یہ بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے آن لائن کہ پہلے سے پتہ چل جائے, مثلا کہ سب کو پتہ ہو, آن لائن آ جائیں کہ اگر کسی کو گھر میں نوکر چاہیے, کوئی ہیلپ چاہیے, تو وہ سارا کچھ انفارمیشن ہم اب خود جمع کر کے تو لوگوں کو دیں گے تاکہ آسان ہو لوگوں کے لیے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے.
اچھا جی، آخری 3 چیزیں جو ہمارے انیشیٹیوز ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایک پہلے پروگرام تھا بیسپ، یعنی جدھر ہم لوگوں کو سروے کر کے کیش دیتے تھے. ابھی پچھلے کئی سالوں سے، جب سے میرے خیال میں 5-6 سالوں سے سروے کے مطابق جو سب سے غریب گھرانے تھے ان کو کیش پیمنٹس دی جاتی تھیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیش پیمنٹ سے اب ان کو اوپر لایا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کو ہنر سکھائے جائیں، سکل سکھائے جائیں، ان کو چیزیں دی جائیں جن سے کیش بنے. تو یہ اس کے اوپر اب پورا کام ہو رہا ہے. اس کے لیے ہم نے ٹریننگ کے لیے، تاکہ ان کو ٹرین کر سکیں اور پھر ایسٹس دے سکیں. جس طرح میں آپ کو کہا کسی کو گائے دے دیں، کسی کو بھینس دے دیں، تاکہ وہ صرف کیش ہی نہ لیں، وہ اپنی روزی بھی کما سکیں، وہ اپنی بزنس کر سکیں. تو اس کے لیے 25 ارب روپیہ ہم نے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ اور نیشنل پاورٹی گریجویشن میں ڈالا ہے. پھر جو ایسٹس ٹرانسفر ہے، مثلا یہی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے لیے آسان کریں، ان کو کوئی دکان لے دیں، ان کو کچھ لے دیں، تو اس کے لیے 5 ارب مزید اور ہم نے ڈالا ہے. اور پھر ہم نے رورل سپورٹ پروگرامز ہیں، بڑے اچھے چل رہے ہیں، پرانے چل رہے ہیں سارے گلگت بلتستان میں. آغا خان کا پروگرام ہے، رورل سپورٹ پروگرام یہاں ہیں. ان کی ہم پوری ایکسپرٹیز لیں گے، یہ سارا لوگوں کی گریجویٹ کرنے کے لیے، لوگوں کی یعنی ان کو ہتھیار دینے کے لیے تاکہ وہ خود اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکیں. پھر مائکرو فائنانس، یہ وہ 40 مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان میں. 40 مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں. 400 ارب روپیہ ان کے پاس ہے جو کہ یہ غریبوں کو دے سکتے ہیں. ہم نے ان کی اور مدد کرنی ہے، مائکرو فائنانس کی. ہم نے مدد کرنی ہے کہ کمرشل بینکس کو اسٹیٹ بینک کہے گا کہ ان مائکرو فائنانس کمپنیز کو اور پیسہ دے تاکہ لوگ مائکرو فائنانس لے سکیں اور اپنی مدد کر سکیں، نوجوان نوکریاں، نوجوان بزنسز کر سکیں. تو یہ مائکرو فائنانس کے اوپر ہم انشاءاللہ 400 ارب سے اور بھی مزید کوشش کریں گے کہ پیسہ بڑھایا جائے تاکہ لوگ بزنس کر کے اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکیں. اچھا جی، اور آئی ٹی سیکٹر جو اب پاکستان میں اور دنیا میں ایک ایسی چیز آئی ہے جس کے اوپر ابھی ہم نے اتنی توجہ نہیں دی. اس سے بہت زیادہ آئی ٹی سے بہت زیادہ نوکریاں بن سکتی ہیں. خاص طور پہ یہ آزاد کر دیتی ہیں، آفس نہیں جانا پڑتا، خواتین گھروں میں کام کر سکتی ہیں اگر ان کو ہم سکلز دے دیں آئی ٹی کے. تو اور لوگوں کو موقع مل جاتا ہے. اگر صرف ہم نے ان کو براڈ بینڈ دینا ہے، ان کو ہم نے کنیکٹیوٹی دینی ہے، تو وہ ہر علاقے کے اندر سے ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے گھر بیٹھے بیٹھے بھی وہ اپنی روزی کما سکتے ہیں. اور گورنمنٹ کی بھی پوری اب کوشش ہے کہ ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ، ہم ساری گورنمنٹ کو ای گورنمنٹ پہ لے کے جا رہے ہیں. تو اس سے بھی اور زیادہ سارے پاکستان میں کنیکٹیوٹی. ہماری پوری کوشش ہے کہ 1200 گاؤں کے اندر اور جو 45 سب سے غریب ڈسٹرکٹس ہیں جدھر 3 کروڑ لوگوں کو فرق پڑے گا، ادھر ہم کنیکٹیوٹی اب دے رہے ہیں آگے. اچھا، ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب آپ لوگوں کو ٹیکنیکل سکلز دے دیتے ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے اپنے آپ کو ویلیویٹ کرنا. وہ اگر آپ ایک مزدور ہوتا ہے، اس کو جتنے وہ اگر 100 روپیہ کماتا ہے تو اگر اس کو آپ سکل دے دیتے ہیں وہ 500 روپیہ کما سکتا ہے. تو پورا اب ہم زور لگا رہے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر. ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اسکولوں کے اندر ہم نے جو کریکولم ہے اس کے اندر ہم نے ان کو ہنر سکھانا شروع کرنا ہے. اور یہ بائی دا وے یہ یورپ کے اندر ہوتا ہے، 8 کلاس کے بعد ان کو کوئی نہ کوئی ان کو ہنر سکھایا جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے بھی اب 8ویں کلاس میں شروع کر دیں گے بچوں کو سکلز ایجوکیشن دینے کے لیے. اور یہ جو ہماری انسٹیٹیوٹس ہیں سکل ایجوکیشن دینے کے لیے، اس میں 18 سال عمر ہے، اس کو ہم کم کر کے 15 سال لے آئیں گے تاکہ پہلے سے ہی بچوں کو موقع ملے سکل ایجوکیشن کا. اور پھر اپرینٹنشپ ہے، یہ بھی ایک